अस्सलाम वालेकुम। आज 8 फरवरी है और रात बसंत की वो नाइट थी जिसमें इमरान खान की 90,000 तस्वीरों वाले पतंग उड़ने थे। ये खबर हमें पीटीआई की तरफ से, हर तरफ से, पीटीआई के हर हलके की तरफ से मसलसल दी जा रही थी कि बसंत नाइट पर, यानी जो कि 7 फरवरी की रात है, लाहौर इमरान खान की तस्वीरों वाले पतंगों से भर जाएगा। लेकिन अब जब कि मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, इस वक्त तक लाहौर में किसी जगह से इमरान खान की तस्वीर वाले पतंग की कोई खबर नहीं आई। ये अलग बात है कि पीटीआई का सोशल मीडिया पतंगों के किसी एक सेक्शन को, आसमान के किसी सेक्शन को फोटोशॉप के ज़रिए इमरान खान की तस्वीरों से भर दे, ये अलग बात है। पतंगे तो नहीं उड़ी, लेकिन एक खबर बड़ी अनोखी और बड़ी मज़ेदार, अगरचे इतनी गैर मुतवक्को भी नहीं आई है, और वो ये है कि पीटीआई की क़यादत ने राब्ता किया है एस्टेब्लिशमेंट से कि 9 मई का जो मामला था वो गलत था और इमरान खान की तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं। इस पर रियासत ने क्या जवाब दिया, इस पर हम बात करेंगे। और फिर ये कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने, जो ख़ास तौर पर ओवरसीज़ बैठा हुआ है पाकिस्तान से बाहर, और कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर भी हैं, उन्होंने हुकूमत फ़ौज के ख़िलाफ़ गालियों का एक नया तुमार शुरू किया है और लगता है बहुत ही गुस्से में है, बहुत ही सदमे में है, क्योंकि गालियाँ तो खैर कभी इन्होंने रोकी नहीं। इनके मुंह से जब भी मुंह खुलता है तो गालियाँ ही बरामद होती हैं, लेकिन कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से तूफ़ान आया हुआ है एक बदतमीज़ी का। और ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद में सानहा हुआ है, दाइश के दहशतगर्द ने हमला किया और सैकड़ों शहीद और ज़ख्मी हो गए, उस वाक़े को बुनियाद बनाकर इन्होंने हुकूमत और फ़ौज के ख़िलाफ़ गालियों की एक नई मुहिम इस बुनियाद पर शुरू कर दी है कि धमाका रोकना हुकूमत और फ़ौज की ज़िम्मेदारी थी। इन इदारे नाकाम हो गए हैं, हुकूमत नाकाम हो गई और ये 100% फेलियर है, ये वो बता रहे हैं। और ज़ाहिर है पूरी दुनिया में बम धमाके जब होते हैं तो इंटेलिजेंस एजेंसियों पर और हुकूमत पर तनकीद होती है, लेकिन कभी ये किसी ने नहीं कहा कि ये हुकूमत और एजेंसियाँ 100% नाकाम हो गई। और सबको पता होता है कि कितने ही हमले, कितनी ही वारदातें और कितनी ही साजिशें ऐसी होती हैं जो एजेंसियों की मुखबरी की वजह से, उनकी मुस्तैदी की वजह से नाकाम बना दी जाती हैं। वो चीज़ें उस तरह मंजर आम पर नहीं आती, अगर आएँ भी तो उनका नोटिस नहीं लिया जाता। मसलन अगर हुकूमत ख़बर देती है कि या पुलिस का कोई अफसर या इंटेलिजेंस इदारे का कोई अफसर ये खबर ब्रेक करता है कि फ़लाँ शहर को तबाही से बचा लिया गया, तो इस खबर की सुर्खी भी बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि इससे रूटीन समझा जाता है। तो 100% नाकामी, ज़ाहिर है ये एक अंदर का गुबार है जिसको निकलने का बहाना मिल गया बसंत की आड़ में। इस पर पीटीआई के सोशल मीडिया की इस नई मुहिम पर मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि ये फिर किसकी नाकामी है। और तीसरा, बसंत पर हुकूमत ने क्या गलतियां की, इस पर मैं अपना मौक़िफ़ पेश करूंगा। और मैं समझता हूं कि इसमें कोई गलती नहीं थी। अगर हुकूमत बसंत की आम इजाज़त दे देती तो ये ज़्यादा अच्छा होता, और ये जो एक नारवा किस्म की तनकीद का वो हदफ बन गई है वो इससे बच जाती। तो सारे फहरिस्त हम खान से माफ़ी मांगने का जो इशू है इस पर बात करते हैं। ये बात अगरचे हैरत अंगेज़ है लेकिन गैर मुतवक्को नहीं है, इसलिए कि इससे पहले बैरिस्टर गौहर खान और पीटीआई के 1-2 लीडर और भी ये कह चुके हैं कि गलतियां हो जाती हैं, 9 मई को भी गलतियां हुई हैं और हम इस पर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन इस मरतबा इसमें तब्दीली ये है कि वो तो सिर्फ एक किस्म का असूली मौक़िफ़ था जो इन्होंने बयान कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया के सामने, लेकिन इस मरतबा हुकूमत और इदारों के साथ ही कि संजीदा राब्ता किया गया, और ये राब्ता पीटीआई ने बराह रास्त नहीं किया बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत के ज़रिए से किया गया है। उनकी क़यादत के राब्ते मुसलसल हुकूमत से हैं। ये गलतफ़हमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि हुकूमत और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ के रहनुमाओं के दरमियान राब्ते नहीं है, राब्ते हैं। बल्कि पीटीआई के दर्जा दोम के कुछ लीडर भी हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। तो इन लोगों ने ये कहा है कि, और ये कब कहा है, 2.5 साल तक पीटीआई ने टक्करें मारकर देख लिया कि निज़ाम का वो कुछ भी हिला नहीं सकी। निज़ाम की टांग तो उसने क्या तोड़नी थी, वो निज़ाम का कोई बाल तक बीका नहीं कर सकी, बल्कि निज़ाम आज पहले से ज़्यादा तगड़ा है और इस बात का इदराक अब पीटीआई को हो गया है।
اور پی ٹی آئی نے اسی لیے تحریک تحفظ کے ذریعے یہ رابطہ کیا ہے کہ 9 مئی کی معافی دے دی جائے اور عمران خان کو رہا کر دیا جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ رہائی کا مطالبہ بھی کئی مہینوں کے بعد سامنے آیا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ کم سے کم 7-8 مہینے سے رہائی کی کوئی بات نہیں چل رہی تھی، بلکہ ملاقاتوں کا ایشو بنایا جا رہا تھا، کیونکہ پہلے ہفتے میں 4-5 ملاقاتیں ہوتی تھی، پھر حکومت نے پابندی لگا دی کہ صرف 2 ملاقاتیں ہوئی، تو اس پر انہوں نے پھر ایک کمپین چلائی کہ ملاقاتیں زیادہ ہونی چاہیے، اور ایک مہم یہ چلائی کہ عمران خان کی جیل میں سہولیات میں اضافہ کیا جائے، پھر کہا کہ سہولیات ختم کر دی گئی ہیں، وہ بحال کی جائیں۔ وہ مراد سہولیات بہرحال عمران خان کو ملی ہوئی ہیں، سوائے اس کے کہ ملاقاتوں پر پابندی میں سختی آ گئی۔ اور یہاں ایک بڑی ضروری وضاحت کرنا، خبری وضاحت، کیونکہ خبر اگر غلط چل رہی ہو تو اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ خبر یہ دی جا رہی ہے کہ عمران خان چونکہ ٹویٹ کرتے ہیں اس لیے ملاقاتیں روک دی گئی ہیں، کیونکہ حکومت عمران خان کے ٹویٹ سے ڈرتی ہے۔ عمران خان سے جب بھی کوئی ملاقات کر کے آئے گا تو وہ باہر آ کر پیغام دے گا، اور اس پیغام کا پھر ٹویٹ بنے گا، اور ٹویٹ سے حکومت کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ تو میرے پاس جو خبر ہے، اور آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا، کہ حکومت یا ریاست عمران خان کی ٹویٹ سے کبھی نہیں ڈرتی۔ اس سے پہلے عمران خان ہفتے میں 2 مرتبہ عمران خان کے ٹویٹ آتے رہے، اور یہ 2 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا ہے، 2.25 سال تک، اور حکومت نے اس کا کچھ بھی امپیکٹ وصول نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی ان ٹویٹوں کے ذریعے کوئی تحریک چلی، نہ کوئی جلسے ہوئے، نہ کوئی جلوس نکلے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اب حکومت کیوں ڈرے گی؟ اب ایسا کیا عمران خان نے کر دینا ہے اس ٹویٹ میں کہ حکومت ٹویٹ سے ڈر جائے؟ ہر ٹویٹ میں عمران خان کوئی نہ کوئی کال دیتا رہا ہے، کسی کال پر لوگ نہیں نکلے۔ دراصل یہ مسئلہ ٹویٹ کا ہے ہی نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ جب عمران خان نے ایک ملاقات میں سینئر فوجی قیادت اور دوسرے لوگوں کو بھی گندی گالیاں دی، باقاعدہ گندی گالیاں، ایک تو گندی گالیاں ہوتے ہیں نا، کتا بھلا گیا، ایک اس سے آگے کی چیزیں ہوتی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی، وہ گالیاں دی، تو اس وقت پھر یہ فیصلہ ہوا کہ عمران خان پر کوئی تھوڑی سی سختی بڑھا دی جائے۔ یہ جو ملاقاتوں کی جو پابندی لگی ہے، یہ اسی کا حصہ ہے کہ ملاقاتیں کم کر دی گئی ہیں، اور جو عمران خان جن سے ملاقاتیں کرنا چاہتا ہے ان کے نام لسٹ میں شامل نہیں کیے جاتے۔ مثلا عمران خان کی بہنیں یا آفریدی وغیرہ، ان سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ یہ ایک قسم کی عمران خان کو پنشمنٹ ہے۔ یہ سمجھ لے عمران کی ٹویٹ سے حکومت کا اگر 2.5 سال تک کچھ نہیں بگڑا تو مزید ٹویٹ سے کیا بگڑ سکتا ہے؟ کچھ نہیں۔ تو یہ قصہ ہے۔ تو اب پی ٹی آئی نے 2.5 سال تک ٹکریں ماری ہے، بلکہ یہ تو 3 سال سے ٹکریں مار رہی ہے، 4 سال سے ٹکریں مار رہی ہے، جب سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے اپریل 22 میں، اور اس اپریل میں 4 سال ہو جائیں گے۔ تو اپنی حکومت کے خاتمے کے فوراً بعد ہی عمران خان نے رابطہ عوام مہم شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد حکومت کو ہلانے کے لیے کوئی 50 مرتبہ کالیں دی گئی، بائیکاٹ کے مطالبے کیے گئے، اوورسیز سے کہا گیا کہ فنڈنگ بند کر دو، یا IMF سے اور یورپی یونین سے کہا گیا کہ امداد بند کر دو۔ کون سا حربہ تھا جو انہوں نے اختیار نہیں کیا؟ اور پھر عمران خان نے یہ بھی اعلان کیا کہ قوم نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں، خوف کی زنجیریں توڑ دی ہیں، اب تو طوفان اٹھے گا۔ لیکن طوفان نہیں اٹھا، اور اب لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس کی ٹکریں بیکار ہے، وہ حکومت کو کچھ بھی اپنے جگہ سے جنبش دینے میں ناکام رہی ہے، اور یہ ہوتی ہے 100% ناکامی جو عمران خان کو ملی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی جھوٹا ثابت ہو گیا کہ ہمیں 80% عوام کی حمایت حاصل ہے۔ ناظرین، آپ دنیا کی کسی بھی ملک کا جائزہ لے لیں، جہاں بھی کسی پارٹی کے پاس اکثریت ہوتی ہے، عوام کی حمایت میں اسے اکثریت حاصل ہوتی ہے، یعنی چاہے وہ 50% ہو، چاہے 40% ہو۔ 40% اکثریت اس لیے کہ عام طور پر اگر کسی جماعت کے پاس 40% ووٹر ہوں تو وہ حکومت بنا لیتی ہے، کیونکہ مقابلے میں 2 سے زیادہ پارٹیاں ہوتی ہیں، اور کسی کو 35% ووٹ مل جاتے ہیں، کسی کو 25 مل جاتے ہیں، کسی کو 10% مل جاتے ہیں، تو 40% والی خود بخود میجارٹی میں آ جاتی ہے۔ تو دنیا میں کسی بھی پارٹی کے پاس اگر 40% اکثریت ہے اور اسے وہاں کی حکومت دباتی ہے
تو وہ رجسٹ کرتی ہے اور اس کی یہ مزاحمت پوری دنیا کو نظر آتی ہے کہ مزاحمت ہوئی ہے۔ مثلا بنگلہ دیش میں مجیب الرحمان کی پارٹی کے پاس اچھے خاصے ووٹ ہیں، یہ کہنا کہ ان کی حمایت ختم ہو گئی غلط ہے، لیکن حسینہ واجد کی حکومت نے اپوزیشن پر سختی کی اور اپوزیشن نے ان کے حکومت کے سارے دور میں مسلسل مزاحمت کی، بڑے بڑے جلوس نکالے، ہڑتالیں ہوئی، بائیکاٹ ہوئے، حکومت کو کرفیو لگانا پڑا، ایمرجنسی لگانی پڑی، بہت کچھ کرنا پڑا اور ان کی مزاحمت آپ کو نظر آئی۔ ٹھیک ہے، حسینہ واجد کی حکومت کو گرتے گرتے کئی سال لگ گئے، لیکن کسی بھی سال کے 4 مہینے ایسے نہیں گزرے جب لاکھوں کے جلوس فوج اور پولیس کی سخت گیری کے باوجود ڈھاکہ چٹاگانگ کی سڑکوں پر آپ کو نظر نہ آئے ہوں۔ حالیہ واقعہ ایران کا دیکھ لیجئے، جہاں ملینز کے حساب سے لوگوں نے جلوس نکالے، سرکاری عمارتیں جلا دیں اور ملک کو مفلوج کر دیا۔ ٹھیک ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکے، ان کو کچل دیا گیا، لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ ایران کی سڑکوں پر ملینز کے حساب سے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح دنیا کے دوسرے ملک ہیں، لاطینی امریکہ ہو، افریقہ ہو، ایشیا کے ملک ہو، تھائی لینڈ ہو، انڈونیشیا ہو، فلپائن ہو، جنوبی کوریا ہو، بے شمار ملک ایسے ہیں جہاں اپوزیشن نے، جس کے پاس عوام کی حمایت تھی، 40% تھی، 50% تھی، 60% تھی، تو وہ سڑکوں پر ان کی موجودگی نظر آئی اور دنیا نے دیکھا کہ ان کے پاس اتنی بڑی تعداد ہے۔ ہاں، فرانس اور یورپ میں بھی حالیہ دنوں میں حکومتوں کے خلاف بڑے بڑے جلوس نکلے اور حکومتیں وہاں ختم بھی ہوئیں۔ اگر پی ٹی آئی کے پاس 80% مقبولیت ہے تو وہ کہاں ہے؟ یہ تو ان 4 سال کے عرصے میں عمران خان کے جلسوں کو چھوڑ کر، جو عمران خان نے خود جلسے کیے، یہ تو لاہور میں 200 افراد کا جلوس نہیں نکال سکے، جو پنجاب کا دارالحکومت ہے، جو پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے اور جو سیاسی ریوولٹ کے اعتبار سے سب سے بڑا ایپی سینٹر مانا جاتا ہے پورے پاکستان میں، کراچی سے بھی زیادہ، اسلام آباد سے بھی زیادہ لاہور کو اہمیت حاصل ہے کہ لاہور میں جس نے جلوس نکال لیے اس نے گویا کہ ایک مار کا سر کر لیا۔ تو یہ تو لاہور میں آج تک 200 افراد کو باہر نہیں نکال سکے، اور خوف کے بت خود یہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ ارکان اسمبلی جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی ہیں، قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلیوں کے، سینٹ کے اور ٹکٹ ہولڈر، سب بزدل ہیں، ڈرتے ہیں، گرفتاری سے ڈرتے ہیں اور مقدمات سے ڈرتے ہیں اور یہ بزدل ہیں اور یہ منافق ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی، آپ کا تو دعویٰ تھا کہ ہم نے خوف کے بت توڑ دیے، تو وہ کہاں ہیں خوف کے ٹوٹے ہوئے بت؟ اچھا، اب جو انہوں نے جو گالیوں کی مہم شروع کی ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت 100% ناکام ہو گئی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آج سے 3 مہینے پہلے ایک مہم شروع کی تھی، اطلاعات کی مہم، ہمیں آپ ہی نے بتایا تھا۔ سہیل آفریدی عوام کو متحرک کر رہا ہے، عوام میں نئی روح پھونک رہا ہے، انہیں گرم کر رہا ہے، ماحول بنا رہا ہے، اور جب فضا وارم اپ ہو جائے گی تو پھر 8 فروری کو وہ ایک ایسا جلوس لے کر پشاور سے اسلام آباد آئے گا کہ جو گنڈا پور کے جلوس کی طرح پسپا نہیں ہوگا، جو ڈٹ جائے گا، جو میدان میں کھڑا رہے گا، چاہے اسلام آباد میں اسے 5 دن قیام کرنا پڑے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سوشل میڈیا کے 100 کے قریب پلیٹ فارموں سے مسلسل نشر ہوتے رہی، اور یہ پروگرام کسی نے سنے ہوں یا نہ سنے ہوں، لیکن ان کے تھمب نیل تو ہر سکرول کرنے والے آدمی نے دیکھے ہوں گے کہ اس مرتبہ وہ نہیں ہوگا جو پچھلے سے پچھلے سال 26 نومبر کو ہوا تھا 2024 میں۔ یہ ان کا کہنا تھا اور یہ دعویٰ تھا کہ پکا بندوبست کر لیا ہے، عمران خان نے سہیل آفریدی کو فری ہینڈ دے دیا ہے اور اسے ٹاسک دے دیا ہے، اور یہ سہیل آفریدی جو جلسے کرتا پھرتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ اس تاریخ کی تیاری ہے، یعنی 8 تاریخ کی تیاری، جب پشاور سے ایک بہت بڑا عوامی جلوس اسلام آباد پہنچے گا اور وہ گنڈا پور کے جلوس کی طرح واپس نہیں آئے گا۔ یہ اطلاعات آپ کی ہیں، تو وہ جلوس کہاں ہے بھائی؟ وہ تو ہمیں پشاور میں بھی نظر نہیں آیا، وہ تو ہمیں ڈیر اسماعیل خان میں بھی نظر نہیں آیا، وہ تو ہمیں ثوابی میں بھی نظر نہیں آیا، یعنی وہ جلوس کا۔ اب یہ جو حکومت کے حامی ولاگر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کی اور آفریدی کی ڈیل ہو گئی ہے،
اور اس ڈیل کے تحت کوئی جلوس اسلام آباد نہیں جائے گا۔ اور یہ خبر صرف بلاگر نہیں بلکہ سب سے بڑے اخبار روزنامہ جنگ نے بھی بین سطور یہی کہانیاں چھاپی ہیں، یہی خبریں چھاپی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کی مفاہمت ہو گئی ہے۔ مفاہمت سے مراد کوئی یعنی دو طرفہ معاہدہ نہیں، بلکہ اس حد تک مفاہمت ہوگی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اسلام آباد کا رخ نہیں کریں گے، اور صرف یہی نہیں کہ ہم اسلام آباد نہیں آئیں گے بلکہ ہم حکومت کے لیے کوئی پریشانی بھی پیدا نہیں کریں گے، اور بلکہ ہم پبلکلی یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ انہوں نے جو پیشکش کی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کے لیے کوئی بڑی پریشانی پیدا نہیں کریں گے، بلکہ ہم پبلکلی کسی نہ کسی ہیلے بہانے 9 مئی کی سرعام معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ عمران خان کو رہا کر دیں۔ تو یہ ہے اس وقت کی آج کی اس خبر کا خلاصہ، اور حکومت نے تو خیر کیا جواب دینا ہے۔ اصل جو ان کے مخاطب تھے ان کی طرف سے جو پیغام نہیں، سگنل جو دیے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ معاملہ جوں کا توں رہے گا، جو جہاں ہے وہیں رہے گا، جو جہاں نہیں ہے وہاں نہیں رہے گا۔ یہ اس طرح کا پیغام ان کو سگنل کی صورت میں دے دیا گیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کو تو آپ بھول جائیں اور آگے کی مصالحت کی بات کریں، حکومت سے کوئی ورکنگ معاملہ طے کریں کہ ایک تعلقات بہتر ہوں، اور اس پر بھی عمل جاری ہے۔ اور کے پی کی حکومت اب وفاقی حکومت، پنجاب حکومت، سندھ حکومت، بلوچستان حکومت کے ساتھ ایک پیج پر آ گئی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی خبر ہے، یہ کوئی چھوٹا انقلاب ہے۔ اچھا، اب ایک تھوڑا ذکر سن لیجئے کہ سہیل آفریدی ڈرا ہوا ہے، پھر بھی ڈرا ہوا ہے، حالانکہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں کہ ریاست نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا ہے کہ ٹھیک ہے بچہ، میری یہ شیر بات تمہیں حاصل ہے، تم بے فکری سے حکومت کرو۔ لیکن سہیل آفریدی ڈرا ہوا ہے، وہ ڈرا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ مجھ سے ایک دھوکہ کیا جا رہا ہے اور مجھ سے کام نکلوانے کے بعد ان کی نیت بدل جائے گی۔ اور اس نے جو پیغام پہنچایا ہے وفاقی حکومت کو براہ راست، یعنی تحریک تحفظ کے لیڈروں کے وساطت سے نہیں، سیدھا پیغام پہنچایا ہے کہ مجھ پر یہ جو 9 مئی کا گھیرا ڈالا جا رہا ہے یہ بھی ختم کیا جائے، اور الیکشن کمیشنر میں جو معاملہ پینڈنگ ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، ورنہ میں یہی سمجھوں گا کہ آپ مجھے نگل جائیں گے، آپ مجھے ہڑپ کر جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اچھا، آخر میں بسنت پر حکومت کی غلطی، اب حکومت پر بہت تنقید ہو رہی ہے، حالانکہ جب سندھ حکومت نے یہ اعلان کیا کہ وہ سانحہ اسلام آباد کی وجہ سے کراچی میں جو کلچرل شو ہونا تھا اسے ملتوی کر رہی ہے، تو اس کے 2 گھنٹے کے بعد ہی پنجاب حکومت کی طرف سے بھی یہ اعلان آ گیا کہ کل مریم نواز صاحبہ نے جس فنکشن میں، لبرٹی کے جس فنکشن میں شرکت کرنی تھی وہ کینسل کر دیا گیا ہے، اور یہ بڑا اچھا اقدام تھا۔ اس پر پھر بھی پنجاب حکومت کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بسنت منانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اصل میں بسنت پر میں اپنی سوچ جو ہے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ بسنت منانے میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ ایک کھیل ہے، بچے کھیلتے ہیں، اگر بڑے بھی اس کو کھیل لیں، یعنی پتنگیں اڑا لیں، کوئی حرج نہیں۔ خرابی تو اس میں وہ تھی جو کیمیکل ڈور سے جو لوگ مر جاتے تھے، اس نے اس تہوار کو، اس کھیل کو ایک خونی کھیل بنا دیا تھا۔ تو حکومت نے جو غلطی کی وہ یہ ہے کہ اس نے دھاتی ڈور یا کیمیکل والی ڈور کی بے کنی کے بجائے زیادہ زور اس بات پر لگایا کہ اس تہوار کو سرکاری ملکیت میں لے لیا جائے۔ یہ غلط فیصلہ تھا۔ اعلان یہ ہونا چاہیے تھا کہ پتنگ اڑانے پر آج سے کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے سارا سال کوئی اڑاؤ، بالکل ٹھیک ہے، سارا سال لوگ گلیوں میں گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، دوسرے کھیل کھیلتے ہیں، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ جس طرح دوسرے ملکوں میں ہے کہ پتنگ چاہے سال میں کسی بھی دن کوئی بھی آدمی اڑا لے، لیکن کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ پتنگ زیادہ اڑتے ہیں، تو ویسا پاکستان ان دنیا کے ان ملکوں سے کوئی الگ ملک تو نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی یہ اجازت ہونی چاہیے کہ جو چاہے جہاں چاہے پتنگ اڑائے۔ یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ باقی پورے ملک میں بسنت پر پابندی ہے اور پورے پنجاب میں بسنت پر پابندی ہے، لیکن صرف لاہور میں اجازت ہے۔ یہ غلط ہے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اس کھیل کو قومی ملکیت میں لینے کے بجائے کہ بھئی ہم سرکاری بسنت منائیں گے، سرکاری جشن منائیں گے، اور سرکاری جشن منانے کا نتیجہ دیکھ لیا کہ اس سے فائدہ اتنا نہیں ہوا جتنا کہ تنقید میں اضافہ ہوا، اور اس کو غلط قسم کی تنقید بھی سننا پڑی۔ اگر کچھ تنقید صحیح سنی تو زیادہ تنقید اور گالیاں غلط طور پر اسے دی گئیں۔
تو اب بھی بہتر یہ ہے کہ کیمیکل والی ڈور اور ہوائی فائرنگ، ان دو باتوں پر سخت پابندی، بامعنی پابندی، یعنی جو نظر آئے کہ ہاں اس کے نتائج ہوئے ہیں، یہ لگا کر پتنگ بازی کی کھلی اجازت دے دی جائے، جس طرح باقی ہر کھیل کی کھلی اجازت ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔